बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के वीलॉग में हम डिस्कस करेंगे कि मोहतरम आर्मी चीफ और तमाम मोहतरम कोर कमांडर साहब वो एक काम करें प्लीज़ पाकिस्तान के लिए। कौन सा काम वो आपको बताता हूँ। उसके बाद जो है वो ये जो बंदूकें होती हैं, टैंक होते हैं और तोपें होती हैं, ये हर रियासत के पास होती हैं। ये वीडियो बयान जारी किया है सुलेमान अकरम राजा ने। उसके बाद नवाज शरीफ शद्दाद की जन्नत बना चुके, किस तरह ये भी आपको बताऊंगा। फिर पीटीवी और डेंटोनिक, ये पीटीवी क्या कर रहा है और उसके साथ मिस्टर डेंटोनिक क्या कर रहे हैं ये भी आपको बताऊंगा। फिर सफदर का स्यापा, यानी पंजाब के हवाले, यानी पंजाब को एक टिक टाकर के हवाले करने से पहले जो है फैसला साजों ने सिर्फ सफदर की हालत देख लेनी थी कि सफदर की क्या हालत की है इस खातून ने, तो वो पंजाब हवाले न करते। अब कैप्टन सफदर ने खुद क्या कहा है यह आपको बताऊंगा। और फिर पेंशन के 200 अरब रुपए निकाल लिए गए, यानी 4 सूबों की जब जो है वो रिपोर्ट कार्ड पेश हुआ तो सबसे ज़्यादा खसारा वो टिक टाकर के वज़ीर आला ने किया, यानी टिक टाकर के सूबे ने किया। 100 जो है वो 60 अरब का ये खसारा था जो बेतुके मंसूबों पर, और कभी दूध पिलाई और कभी क्या अपनी शोहरत के लिए। तो फिर अब इन्होंने क्या कार्रवाई की है, इन्होंने पेंशन के 200 अरब रुपए पड़े थे, पेंशन के 200 अरब वहाँ बजट में शामिल कर लिए, 160 अरब का खसारा पूरा किया और 40 अरब मुनाफा दिखा दिया। फिर भी तमाम सूबों से पीछे है। पहले दिन से ये खानदान ये जाली अदाद शुमार और जाली तरक्कियां दिखाता आया है, और मुशर्रफ के दौर में जो है वो इसहाक डार पे गलत अदाद शुमार पेश करने पर जुर्माना भी आयद हो चुका है। लेकिन आपको पता है कैलबरी फॉन्ड, लंदन तो क्या पाकिस्तान में मेरी कोई जायदाद नहीं है। तो बहरहाल वो जो पेंशन के 200 अरब रुपए पड़े थे वो किसी ने मशवरा दिया है इस खातून को जो जिंदगी में कभी काउंसलर नहीं बनी कि जी उसको शामिल कर लें, अब उसका क्या फायदा, पेंशन तो देनी है। बहरहाल ये लोगों को दिखाने के लिए, टीवी पे दिखाने के लिए और अपने जो है ना सपोर्टर्स को चे बनाने के लिए ये इनका वतीरा रहा है। कैप्टन सफदर का बयान क्या है? कैप्टन सफदर का बयान ये है कि नवाज शरीफ का भाई जो है वो वजीर आजम बन गया, नवाज शरीफ की बेटी यानी मेरी बुढ़ी वो वजीर आला बन गई, और मुझे क्या मिला, नक दा कोका। ये कप्तान साहब का अपना जो है वो बयान है। तो मैंने पहले कहा कि जिन सियाणों ने पंजाब को जो है वो इस टिक टाकर के इस नालायक और गबी खातून के हवाले किया, वो सिर्फ कैप्टन सफदर की हालत देख लेते ना, उसके कपड़े देख लेते, उसके शूज़ देख लेते, उसकी जो मानसेरा में जो है हालत है वो देख लेते, तो वो कभी भी जो है वो इतने बड़े सूबे को, बल्कि सबसे बड़े सूबे को इस नालायक खातून के हवाले न करते। लेकिन आपको पता है फिर हवाले कर दिया गया। बहरहाल अब कैप्टन सफदर के पास वो नकदा कोका है बकौल उनके अपने, और बाकी उनके पास जो है वो कुछ नहीं है। उसके बाद पीटीवी और डेंटोनिक, ये जो पीटीवी है ना, हर बिल में 35 रुपए लोग देते हैं। सबसे ज्यादा वोट किसको पड़ा है? पीटीआई को। इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा 35 रुपए फी बिल कौन पे कर रहे हैं? पीटीआई के वोटर। और वहां पे ये जो डेंटोनिक है, ये अता तारड़, ये वीडियोस के टोटे जोड़ जोड़ के वीडियोस बड़ी पसंद हैं, और खासकर टोटे, इन टोटों पे इनका काम चल रहा है। यकीन करें टोटे जोड़ के फिर ये 9 मई को जब भी इन पे कोई मुश्किल आती है तो 9 मई, समझने वाले भी नहीं समझते, वो भी इनके चक्कर में आए हुए हैं, 9 मई के टोटे चला दिए और इमरान खान को फिर जो है वो फितना करार दिया। बकौल डीजी ISPR ये मिस्टर डेंटोनिक की जो माँ है या दादी है या नानी है, वो पीटीवी को जहेज में लाई थी। लोगों के टैक्स पे ये पीटीवी चल रहा है, और लंबी चौड़ी तनख्वाहें जो है वो पे की जा रही हैं टौटों को, जो टौट भर्ती किए गए कि उनका सिर्फ काम है इमरान खान पे भौंकना। जो इमरान खान का नाम आए वो भौंकना शुरू कर दें। जिस तरह देहात में हल्की सी क्लिक होती है तो कुत्ते खामखाई भौंकना शुरू कर देते हैं, तो यहाँ पे रजी दादा जैसे वो इमरान खान का नाम है, इनको बताया गया है इनमें चिप डाल दी गई है, पता नहीं डाली कहाँ पे है इसका नहीं पता, चिप डाल
ڈال دی گئی ہے کہ جو ہی خان صاحب کا نام آئے نا آپ نے بھونکنے شروع کر دینا ہے اور آپ کو 20 لاکھ 25 لاکھ روپیہ مہینہ ملے گا، وہ اپنے لوگوں سے لینا ہے۔ تو بہرحال مسٹر ڈنٹونک کو بتانا تھا کہ ڈنٹونک صاحب یہ لوگ جو ہے وہ ٹیکس دیتے ہیں، سب سے زیادہ ٹیکس پیئرز پی ٹی آئی کے ہیں، اور وہاں پہ جو آپ منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور جو فتنہ کہہ رہے ہیں، لوگوں کو پتہ ہے کہ فتنہ کون ہے، فتنہ اس ملک میں کون پھیلا رہا ہے۔ اچھے خاصے ملک کا بیڑا غرق پی ڈی ایم کے دور سے شروع ہوا، وہ کون کر رہا ہے اور کون کروا رہا ہے۔ آپ کے یہ چینل، یہ ٹکے ٹوکری، ان کو دیکھتا کون ہے کہ آپ اس پہ جو ہے وہ ٹوٹے چلوا رہے ہیں۔ بہرحال ایک بار پھر ان کو 9 مئی یاد آ گیا ہے۔ اب ہے دکھی آتما، یہ دکھی آتما ہے نواز شریف کی۔ نواز شریف کو آپ کہیں نا السلام علیکم، جواب میں کہتا ہے کہ مجھے کیوں نکالا۔ اسے کہیں نا جی کہ گھر کے حالات ٹھیک ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ جنرل فیض اور جنرل باجوہ سے حساب لیا جائے گا، پھر عمران خان سے حساب لیا جائے گا۔ یہ ٹٹو، یہ دکھی آتما، عمران خان تو جیل میں پڑا ہے، لے لیں حساب، اور جنرل فیض اور جنرل باجوہ نے تو تمہیں جیل سے نکلوایا۔ مولا علی نے فرمایا تھا نا کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو۔ ان پہ ضیاء الحق نے احسان کیا تھا، ان کو سیاست میں لایا تھا لوہاروں کو۔ اب یہ ضیاء الحق کو عامر کہتے ہیں۔ اب ضیاء الحق کا وہ بیٹا، وہ بے شرم جو فارم 47 پہ جیتا ہوا ہے، وہ در بدر کے دھکے کھا رہا ہے، اس کی کوئی پارٹی نہیں ہے۔ یہ شداد کی جنت تو بنا چکا، بھائی وزیر اعظم بنوا چکا، بیٹی وزیر اعلیٰ بنوا چکا، بغیر ووٹوں کے، بغیر سیٹوں کے، لیکن پھر بھی دکھیات میں فیض سے حساب لیا جائے، لیں۔ فیض جیل میں، جو حساب لینا ہے لیں۔ اگر آپ کے باپ لینے دیتے ہیں باجوہ سے، لے نا باجوہ سے حساب، ہم بھی کہتے ہیں۔ اور اگر آپ نے باجوہ سے حساب لیا تو باجوہ آپ کے وہ پول کھولے گا کہ آپ کو پسینہ آ جائے گا۔ لیں باجوہ سے حساب، لیں آصف سعید خان کھوسہ سے حساب، ہمیں کیا ہے، لیں اس سے ثاقب نثار سے حساب لیں۔ کس کو آپ کہتے ہیں، کس کو؟ بلکہ سارے حسابوں کو چھوڑیں، پہلے اپنی سیٹ کا حساب دیں جو 67,000 ووٹوں سے آپ ہارے ہیں، یاسمین راشد سے، ایک قیدی عورت سے، ایک بیمار عورت سے، نام نہاد کے 3 دفعہ کے وزیر اعظم صاحب، 3 دفعہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ نے وزیر اعظم بنایا۔ اب اصل میں ایک دکھی آتما کا جو اصل رولہ ہے نا، وہ یہ رولہ کہ یہ ٹکے ٹوکری ہو گیا۔ اس کو دیکھ کے لوگ جو ہے نا وہ آرام سے بیٹھے رہتے ہیں، کوئی یہ نہیں کہ کون ہے نواز شریف ہے، یہ کون ہے۔ کبھی یہ مری میں چھلیاں کھاتا ہے، کبھی یہ ادھر جا کے ٹکرے مارتا ہے لندن میں، ادھر بےعزتی ہوتی ہے، کبھی پچھلے دروازوں سے نکلتا ہے، کیونکہ جو کچھ انہوں نے عوام کے ساتھ کیا، کر رہے ہیں اور کر دیا، اب لوگ ان کی شکلوں سے جو ہے وہ نفرت کرتے ہیں۔ حالانکہ شداد کی جنت ہے اس کے پاس مے فیئر ہے، پارک لین ہے، ایون فیلڈ ہے، اس کے علاوہ جاتی عمرہ ہے، بیٹی وزیر اعلیٰ ہے جو کہ جو ہے نا وہ بن چکی ہے، قہر بن چکی ہے لوگوں کے لیے، وہ لیلن کی ٹوکری، اور بھائی جو ہے نا وہ پالشیا، وہ وزیر اعظم ہے۔ فوج اور اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ ہے، کیونکہ جس طرح آپ نے چمکائے ہیں، جس طرح آپ چمکا رہے ہیں، اس طرح کسی نے بھی نہیں چمکائے، اور آپ کو بڑا پرانا تجربہ ہے، غلام جیلانی سے آپ کو تجربہ ہے۔ بہرحال یہ دکھی آتما یہ کب خوش ہوگی اس کا پتہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ہر وقت دکھی۔ اصل میں پرابلم میں نے آپ کو بتا دیا ہے، عوامی سپورٹ نہیں ہے، عوام شکل نہیں دیکھنا چاہتے۔ لندن میں تو پھر بھی یہ بچ جاتے ہیں، ادھر آئے نا لوگوں میں، بغیر سیکیورٹی کے لوگوں میں آئیں، وہاں تو گندے انڈے اور ٹماٹر خود کھائے پڑے ہیں نا، یہاں پہ آپ کو فریش ٹماٹر اور فریش انڈے پڑیں گے۔ یہ تو آپ نے جیل بنا رکھا ہے، یہ کوئی ملک تھوڑا ہی ہے، یہ تو آپ نے جیل بنا رکھا ہے، یہ تو گسٹاپو ہے۔ یعنی یہاں پہ جو ہے نا وہ آپ نے وہ کام کیا ہوا ہے، آپ تو نازی بن چکے ہیں، آپ کوئی انسان تو ہے نہیں، آپ بندے کو بندہ نہیں سمجھتے۔ تو بہرحال انشاءاللہ تعالی صبح طلوع ہوگی اور آپ کی پارٹی اور اس کالے یرکان زرداری کی پارٹی وہ کوڑے کے جو ہے نا وہ ٹوکری میں جائے گی، وہ تاریخ کے کوڑے دان میں جائے گی۔ جو کچھ آپ نے طاقتوروں کے ساتھ مل کر لوگوں کے ساتھ کیا، لوگ کبھی نہیں بھولیں گے۔ بہرحال وہ شداد کی جنت بنانے کے بعد بھی دکھی آتما ہے۔ ویڈیو جاری ہے بالکل، میں درمیان میں ٹپکا ہوں، اور وہ اس لیے ٹپکا ہوں کہ میرے جو نیو ویورز ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے، تو آپ مہربانی کریں اپنے دوستوں اور رشتہ داروں تک شیئر کر دیا کریں، نئے ویورز دیں، اور اس کے علاوہ آپ لائک کی تکلیف نہیں کرتے، اگر لائک کر دیا کریں تو چینل کو تھوڑی جو ہے وہ بوسٹ ملے گا۔
اب جو ہے وہ سلیمان اکرم راجہ ون آف دی بیسٹ لائر ان پاکستان، بہترین وکیل ہیں، بہت پڑھے لکھے ہیں، ان کے والد بھی وکیل تھے، اور اب یہ بالکل نئے نئے سیاست میں آئے تھے، پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے انہوں نے الیکشن لڑا، اور اس نے ایک مشہور و معروف کنجر اور دلے جو ہے نا اس کو اون چودھری کو 1,00,000 کی لیڈ سے ہرایا، لیکن وہ 9 فروری کو اون چودھری جو ہے وہ جیت گیا۔ سلیمان اکرم راجہ نے ویڈیو بیان میں کہا ہے کہ ہم ایک مہذب دنیا میں نہیں رہتے جس وقت کوئی چاہے ہماری جو ہے وہ ٹانگیں توڑ دے، بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ آج رات کو یا کل رات کو مجھے اغوا کر لیا جائے گا۔ یہ سپریم کورٹ کا پرومیننٹ وکیل کہہ رہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں سیاست میں کیوں آیا؟ میں سیاست میں اس لیے آیا کہ ہمیں زندہ رہنے کا حق حاصل ہے، ہمیں آزادی کا حق ہے، ہمیں بولنے کا حق ہے، ہمیں احتجاج کا حق ہے، اور ہمیں زندہ رہنے کا حق ہے، اپنی مرضی سے رہنے کا حق ہے۔ لیکن یہاں پہ جو قانون چل رہا ہے وہ دھمکی ہے، جو قانون چل رہا ہے وہ دھونس ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات جو سلیمان اکرم راجہ نے کی وہ یہ کہ صرف پاکستان ایسی ریاست ہے جس میں جو ہے نا وہ توپیں، ٹینک اور جو ہے نا وہ بندوقیں فوج کے پاس ہیں، باقی کسی ملک میں نہیں ہیں۔ یعنی کئی ملکوں کی جو ٹینک ہیں، توپیں ہیں، بندوقیں ہیں، ان کے مقابلے میں جو ہماری ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ ان کی صلاحیت بھی بہت زیادہ ہے، ان کی کوالٹی بھی بہت ہے، اور ان کے پاس ہیں بھی بہت زیادہ۔ کیا وہ ملک کے ساتھ یہ حشر کرتے ہیں؟ یہ سب سے پہلے ایوب خان نے لگایا، یعنی فوج کے جو ہے نا وہ دم پہ کہ میرے پاس ایک لیتھل پاور ہے، میرے پاس پاورفل بندے ہیں، اس فوج کے دم پہ ایوب خان نے جو ہے وہ اس قوم کا جینا حرام کیا، اور اس کے بعد میں آنے والوں کو سبق مل گیا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ایک بندہ دھاڑے مار کر رو رہا تھا، تو دوسرے بندے نے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میری ٹانگوں کے درمیان سے گیدڑ گزر گیا ہے۔ تو وہ شخص کہتا ہے یار گیدڑ نے گزرنا تھا، گزر گیا ہے، اب کیوں رو رہے ہو؟ تو وہ شخص کہتا ہے میں رو اس لیے رہا ہوں کہ وہ راستہ نہ بنا لے۔ یہ راستہ ان کو بنا کے دیا ایوب نے کہ پیچھے فوج کی طاقت ہوگی، پیچھے فوج کا ڈر ہوگا، حالانکہ فوجیوں کو جو ہے وہ پتہ ہی نہیں ہوتا، فوجی تو اپنا اپنا کام کرتے ہیں۔ میں عام فوجیوں کی بات کر رہا ہوں، اس کے زور پہ آپ قبضہ کر لو، اس کے زور پہ جو ہے نا، یعنی اسکندر مرزا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 3 فوجی افسر گئے اور اس نے جب استعفے پر سائن کرنے سے انکار کر دیا تو مکے مار مار کے اس کا منہ سجا دیا گیا۔ ٹھیک ہے، چنگا وہ بھی نہیں تھا، وہ بھی کوئی ولی نہیں تھا، وہ بھی انہی کی طرح تھا، لیکن آپ طریقہ کار دیکھیں کہ جی فوج ہمارے پیچھے کھڑی ہے، اور فوج کے پیچھے جو ہے نا ہمارے پاس بندوقیں ہیں، ہمارے پاس ٹینک ہیں۔ کسی دوسرے ملک میں ہوتا ہے؟ انڈیا میں ہوتا ہے، چائنا میں ہوتا ہے؟ چائنا کی فوج پتہ ہے فوج کتنی تعداد ہے چائنا کی؟ رشیا میں ہوتا ہے؟ ابھی امریکہ میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ٹرمپ جیتا ہے، ذرا پینٹاگون ہل کے دکھائے، کیونکہ لوگ جو ہے نا وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم وارث ہیں، ہم نے آزادی کی رکھوالی کرنی ہے، ہم آزاد ہیں، خبردار کوئی ہماری آزادی کو آ کے سلب کرے۔ ان کے پاس جو ہے نا وہ پتنی دنیا کی کون سی بندوقیں آ گئی ہیں، دنیا کے کون سے ٹینک آ گئے ہیں، دنیا کی کون سی توپیں آ گئی ہیں، اور ڈراتے کس کو ہیں؟ قوم کو، اپنے لوگوں کو۔ دوسروں کے لیے کیا ہے وہ میں آپ کو مین سٹوری بتاتا ہوں۔ مین سٹوری کیا ہے؟ جب کوئی کسی ملک میں ورلڈ کپ ہوتا ہے یا چیمپئنز ٹرافی ہوتی ہے تو وہ جو ٹرافی ہے نا اس کا پورے ملک میں جو ہے وہ سفر ہوتا ہے، وہ ویسے خواہ مخواہ لوگوں کو دکھانے کے لیے فیصل مسجد میں رکھی گئی ادھر ادھر۔ تو اس ٹرافی کا پروگرام تھا کہ یہ ٹرافی جو ہے سکردو بھی جائے گی، ہنزہ بھی جائے گی، اور مظفر آباد بھی جائے گی۔ مظفر آباد، انڈیا نے اس پہ اعتراض کیا کہ جی مظفر آباد ایک جو ہے نا وہ ڈسپیوٹڈ ایریا ہے، وہاں آپ ٹرافی لے کر نہیں جا سکتے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب جب انڈیا میں ورلڈ کپ ہوا تو انڈیا کی جو ورلڈ کپ کی جو ٹرافی تھی وہ لداخ پہنچ گئی۔ لداخ وہ مقبوضہ کشمیر نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے وہ مظفر آباد نہیں جائے گی، کیونکہ کشمیر پہ سٹانس ہی تبدیل ہو چکا ہے۔ اقوام متحدہ میں یہ 47 فارم کا جو وزیر اعظم ہے، جو پالشی ہے، وہ کہتا ہے جی کہ انڈیا نے اگر آزاد کشمیر کی طرف دیکھا تو ہم یہ کر دیں گے، یعنی مقبوضہ کشمیر تو ٹھیک ہے وہ تو آپ کا ہے۔
یعنی مقبوضہ کشمیر ایک ایسا کیک ہے، چاکلیٹ کیک، کہ جو بھی اسٹیبلشمنٹ آتی ہے اس کا اپنا بیانیہ ہوتا ہے، وہ اپنا جو ہے نا وہ شروع کر دیتے ہیں منترا۔ یعنی باجوہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ باجوہ نے عمران خان سے کہا کہ اب چھوڑیں مقبوضہ کشمیر کو، چھوڑیں، اب تجارت کریں، اب جو ہے نا وہ دوستی شوستی کریں، کیونکہ جو انڈین ناریاں ہیں وہ جو رنگ ہے سانولے رنگ کا، پھر وہ جو ساڑیاں ہیں، دفع کریں کشمیر کو، کھاؤ پیو یہ وہ۔ تو عمران خان نے انکار کر دیا، شاہ محمود قریشی نے بھی انکار کر دیا، باجوہ کو اس بات کا بھی غصہ تھا، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو منہ سے نکالتے ہیں وہ قانون ہے، وہ جو ہے نا وہ آئین ہے۔ عمران نے انکار کر دیا۔ اب جو ہے آپ دیکھیں لائن آف کنٹرول پہ کوئی گولی چلی ہو، کوئی بندوق چلی ہو، کیونکہ یہ سرنڈر کر چکے ہیں، پالیسی چینج کر چکے ہیں۔ تو بہرحال جی انہوں نے کہا کہ یہ ٹرافی مظفر آباد نہیں جائے گی، اور انہوں نے کہا کہ بالکل نہیں جائے گی۔ اب میری درخواست یہ ہے کہ آرمی چیف صاحب سے اور تمام کور کمانڈر سے کہ وہ اپنی سارے سینے، جو ادھر 109 میڈل لگا ہوا ہے سب کا، یا تقریباً 110 میڈل لگا ہوا ہے، وہ ایک تو وردیاں پہنے، پھر وہ سارے میڈل لگائیں، اس کے بعد ہاتھ میں وہ جو بیت ہوتا ہے یا وہ جو ڈانگ ہوتی ہے ہاتھ میں، جو آج کل آپ نے دی ہوئی ہے جو ہے نا قوم کو، وہ ڈانگیں ہاتھ میں پکڑیں اور ٹرافی کو لے کر اپنی جیپوں میں اپنے پروٹوکول میں مظفر آباد لے کر جائیں کہ ہم آ گئے ہیں، جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لیں۔ لیکن آپ تو سر مصروف ہوں گے، کیونکہ یہ تو ہمیں پتہ ہے نا، آپ جو بھی کہتے رہے ہمارا سیاست تعلق نہیں ہے، مریم کو کس نے بنایا، شہباز شریف کو کس نے بنایا، محسن نقوی کو کس نے بنایا، یہ ہمیں پتہ ہے، یہاں کون حکومت کر رہا ہے، راغب نعیمی نے فتویٰ کیوں داغ دیا، ہمیں سارا پتہ ہے سر، اب ایسے تکلف کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ مظفر آباد میں ٹرافی نہیں جائے گی، اس کا مطلب ہے نہیں جائے گی، لیکن ہم کہتے ہیں کہ آپ اور تمام کور کمانڈر جس طرح نکلے نا، جس طرح آپ اپنی قوم پہ نکلتے ہیں، اور جو ہے نا آگے ٹاں ٹوں جو ہے نا وہ پروٹوکول ہو، اور آپ ٹرافی لے کر جائیں۔ مظفر آباد سری نگر نہیں کہہ رہا، یا اننت ناگ اسلام آباد نہیں کہہ رہا، کوپواڑہ نہیں کہہ رہا، یہ شوپیاں نہیں کہہ رہا، میں صرف کہہ رہا ہوں مظفر آباد، جو ابھی تک ہمارے پاس ہے مظفر آباد میں وہ ٹرافی لے جائیں، اور ان کو پیغام دیں کہ یہ آ گئی ہے ٹرافی، جو تم نے اکھاڑنا ہے اکھاڑ لیں۔ لیکن سر آپ اس طرح نہیں کریں گے، کیونکہ 24 نومبر کا احتجاج ہے، یہاں پہ لوگوں کی بقول سلمان اکرم راجہ ٹانگیں توڑنی ہیں۔ امیر عباس جو ہے وہ رپورٹ کر رہے تھے کہ سرکاری جو عمارتیں ہیں ان کو خالی کرایا جا رہا ہے، پی ٹی آئی کے لوگوں کو اس میں بند کیا جائے گا، پی ٹی آئی کے لوگوں کی ٹانگیں توڑی جائیں گی، پی ٹی آئی کے لوگوں کے سر کھولے جائیں گے، عورتوں کے دوپٹے کھینچے جائیں گے، آنسو گیس کے شیل وہ گاڑیاں بھر بھر کے پہنچائے جا رہے ہیں کہ یہ کوئی تم لوگوں کا ملک ہے کہ تم لوگ احتجاج کرو، کہ یہ 2 نمبر حکومت ہے، یہاں پہ قبضہ ہے، اور یہ جو ہے نا وہ نمائندے نہیں ہیں لوگوں کے۔ لیکن میری ایک ریکویسٹ ہے کہ جس طرح کور کمانڈر کانفرنس ہوتی ہے اور ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں کتنے پر نور چہرے، چہروں پہ کتنا نور ہوتا ہے، عبادت سامنے آ رہی ہوتی ہے کہ کتنے آپ لوگ عبادت گزار ہیں، آپ کے متھے پہ کالے کالے گٹے بنے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہر کور کمانڈر آپ سمیت وہ تقریباً 12 بجے کے بعد، 12 بجے سے لے کر صبح جو ہے نا وہ 4 بجے تک مسلح پہ ہوتا ہے۔ تو آپ گاڑیاں نکالیں، ٹرافی کو جیپ کے بونٹ پہ رکھیں، اور آگے آپ پیچھے سارے کور کمانڈر، اور آپ اس کو لے جائیں مظفر آباد، اور انہیں کہیں کہ ہم ٹرافی لے آئے ہیں، اب جو تم نے اکھاڑنا ہے تم لوگ اکھاڑ لو۔ لیکن ویری سوری ٹو سے آپ ایسا نہیں کریں گے، کیونکہ 24 نومبر کو آپ نے سلیمان اکرم راجہ کی ٹانگیں توڑنی ہے، اور آج یا کل آپ لوگوں نے سلیمان اکرم راجہ کو اغوا بھی کرنا ہے۔ میری درخواست یہ ہے، بڑا نفیس آدمی ہے، بڑا سونا بندہ ہے، مجھے بڑا پسند ہے، اس کے ساتھ جو ہے نا وہ بدتمیزی نہ کی جائے سلیمان اکرم راجہ کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں، عدل بہت ڈاڑھ ہے، رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ لیکن سیاست سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا تعلق تبلیغی جماعت سے ہے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔